अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम लॉन्ग ड्राइव के साथ आसिफ नवाज और रिफत अजीज। हाँ जी, आसिफ नवाज और रिफत अजीज ये प्रोग्राम आपके लिए लाया करेंगे TGM यानी कि द ग्रीन मैजिक टीवी चैनल के प्लेटफॉर्म से। हम आपके लिए सियासी, समाजी, माशरती, स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ हवालों से टॉपिक्स लाया करेंगे जिन पे हम बात किया करेंगे। मुफीद मालूमात है वो आप तक पहुँचाया करेंगे और उस पर जो हमारी राय, हमारा तज्जिया है वो भी आप तक इंशाल्लाह हम पहुँचाया और करेंगे। हमें आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा कि आप जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है। जी जी बिल्कुल, जी जी। तो अच्छा, मौसम आज बहुत अच्छा है। मौसम तो बहुत ज़बरदस्त है और मैं मिस रिफत को लेके जा रहा हूँ एक स्वीट्स शॉप पे जहाँ पे हम लोग खाएंगे, चूँकि हल्की हल्की बारिश है, गरम जामुन खाएंगे और साथ साथ आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है बहुत हॉट टॉपिक, सदारती निज़ाम कि पाकिस्तान के अंदर आमद है उसकी सदारती निज़ाम की। इस पे बात हो रही है, अभी कंफर्म नहीं है। जो मुतलका अदारे और लोग हैं उन्होंने खुल के तो इस पे बात नहीं की। तो मैडम रिफत, आपकी ऐसे मौज़ूआत पे जो सियासी मौज़ूआत हैं, समाजी मौज़ूआत हैं पाकिस्तान में, उन पे आपकी गहरी नज़र रहती है, तो थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए क्या आप बताएंगी कि सदारती निज़ाम क्या है, होता क्या है? सदारती निज़ाम और जो मौजूदा राइज है पार्लिमानी निज़ाम, इन दोनों में फ़र्क क्या है? आपने जैसे कि कहा है असद कि मेरे ख़ास तौर से मुझे दिलचस्पी है इन तमाम मौज़ूआत से। जी जी। जो हम देखते हैं कि हमारे लिए मतलब किस हद तक हमारे निज़ाम में किस तरह से तब्दीली ला सकते हैं। तो जैसे कि तब्दीली ऐसी जैसी आई है या बेहतर मानों में आपके? पूरी तब्दीली आई है, मेरा ये ख्याल है कि, और इसीलिए ये जो बात हो रही है, जैसे अभी आपने कहा कि तब्दीली आई है या नहीं आई है, और इसके ऊपर बड़ी मतलब एक तंज़ो मज़ाक की सी हालत होती है कि इमरान खान ने कहा था तब्दीली आई है, तब्दीली कहाँ आई है, कैसी आई है। तो ये जो सदारती निज़ाम की बात हो रही है वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि हमने ये देख लिया और लोग जो भी हमारे हुकूमत में हैं या हुकूमत से, यानी कि आपका जो ज़ाती है ज़ाविया वो ये है कि सदारती निज़ाम आने से बेहतरी आएगी किसी भी हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, निज़ाम को चलाने के हवाले से, निज़ाम के चलने के हवाले से, लोगों के मामलात के हवाले से। आजकल तो वैसे जो सबसे बड़ा मसला है ना वो महंगाई है, तो यकीनन अगर निज़ाम में बेहतरी आएगी तो इस पर भी मुस्बत असरात उसके पड़ेंगे। ये सारे मसाइल हैं, महंगाई है, और महंगाई का जहाँ तक ताल्लुक़ है ये पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ये एक महंगाई का जो है इसके असरात हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इस वक्त हमारा मौजूद नहीं है कि उसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस करें, लेकिन ये महंगाई की लहर जो है इस वक्त पूरी दुनिया में आती है। लेकिन चूँकि हमारा जो है वो मतलब 70 साल हम ज़्यादा गरीब लोग होने के बावजूद हम ज़्यादा गरीब लोग हैं और ज़्यादा हमारे मसाइल। बिल्कुल, और महंगाई अपनी जगह है। इस सब चीज़ों को देखते हुए वो लोग जो निज़ाम को चलाते हैं या ये मुल्क और कौम के लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, उसके लिए क्या किया जा सकता है, तो वो तमाम लोग और एक आम लोग भी, यानी हम लोग भी सोचते हैं कि क्या वजह है कि हमारे मुल्क में तरक्की नहीं हो रही है। हमसे यानी हमारे बाद जो लोग आज़ाद हुए वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम भी पीछे रह गए। बहुत सारी वजूहात हैं। अच्छा, अब ये एक सोच और ये एक बात चल रही है कि इस निज़ाम को तब्दील किया जाए और पार्लिमानी निज़ाम के बजाय सदारती निज़ाम लाया जाए। अच्छा बताइए कि फ़र्क क्या है दोनों में, पार्लिमानी निज़ाम और सदारती निज़ाम में क्या? देखिए, सदारती निज़ाम तो जैसा कि आपको पता है कि हम इसकी भी पहले तजुर्बा कर चुके हैं। ये 19 जहाँ तक मुझे याद है कि 1964 से में भी ये सदारती निज़ाम था, यानी ये जो हमारे सदर 73 तक है, अयूब खान लेकर आए थे सदारती निज़ाम। उसके बाद
ضیاء الحق اور یحییٰ خان اور پھر اس آخر میں مشرف، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ صدارتی نظام کے تحت کام کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، اچھا اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی ایک تجربہ جو ہے کامیاب نہیں تھا یا اس کے بھی وہ اثرات نہیں تھے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صدارتی جو نظام تھا یا جو صدر تھے وہ سارے ڈکٹیٹر تھے، لیکن وہ فوجی آمریت حکومت تھی، عوامی حکومت نہیں تھی. اچھا، یعنی کہ صدارتی نظام رہا ہے لیکن اس میں اس طرح سے نہیں ہاں رہا ہے. عوام کو جو نا جی وہ ہاں، رائے شماری کا مین بات جو یہ ہے اس کی بیسک یہ نہیں. مشرف صاحب جب آئے تھے تب تو ایک دفعہ ریفرینڈم ہوا تھا. ریفرینڈم تو ایوب خان نے بھی کروایا تھا. تو یہ ریفرینڈم ایک اگر کوئی ڈکٹیٹر ہے یا ایک فوجی مطلب حکومت چل رہی ہے تو اس وقت اس ریفرینڈم کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے آپ بہت بہتر سمجھ سکتے ہیں. اس کو بتا یعنی کہ صدارتی نظام آپ چاہ رہی ہیں کہ آئے، اور لیکن اس میں یہ کہ کوئی عوام کا نمائندہ. اس وقت دیکھیے یہ ہے کہ میں کیا چاہ رہی ہوں یا آپ کیا چاہ رہے ہیں، یہ ایک الگ میٹر ہے کہ ہماری رائے کیا ہے. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیز چل رہی ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہونا چاہیے. تو اچھا، اب صدارتی نظام میں یہ ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک عوام کے ساتھ بلا واسطہ چناؤ ہوتا ہے. یعنی اس میں جیسے یہ ہے کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہے جو مطلب صدارت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ جیسے پارلیمانی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف حلقے ہو کے ڈیوائڈ ہوئے حلقے ہوتے ہیں، پھر آپ حلقوں میں ایم ایل اے اور اپنا نمائندہ چن لیتے ہیں، اور پھر اس کے یعنی کہ جو کانسٹیچوئنسی وائز جو الیکشنز ہوتے ہیں صوبائی بھی اور قومی بھی، وہ نہیں ہوں گے. وہ نہیں ہوں گے. اور یہ جو عوامی نمائندے ہیں ایم این ایز ایم پی ایز، یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہو اور گیا. تو پھر وزراء کہاں سے لائے جائیں گے؟ دوسرا اس طرح لائی جائے گی کہ جب ایک دفعہ الیکشن ہوتا ہے، عوام جو ہے وہ چن لیتے ہیں اپنا جو بھی پسندیدہ امیدوار الیکٹ ہو جاتا ہے، وہ کاؤنٹنگ کے بعد جو بھی اکثریت وہاں ہے صدر کا انتخاب ہو جاتا صدر کا انتخاب ہو جاتا ہے. اس کے بعد صدر جو ہے اپنی کابینہ خود تشکیل دے گا. اور کیا وہ اب دیکھیں پہلے تو وزراء کی جو نا آپشنز ہوتی تھی ہمارے پاس کہ ایم این ایز ایم پی ایس سے آپ جو ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں متعلقہ منسٹریز میں تو انہیں آپ اپوائنٹ کر لیتے تھے ایز اے منسٹر اور ملک چلاتے تھے، آپ نظام چلاتے تھے. اب جب آپ کے پاس یہ بھی آپشن نہیں ہوگی تو آپ وزراء کہاں سے لائیں گے؟ کیا کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ایکسپیکٹڈ ہے اس طرح سے؟ آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ اس وقت یہ آپشن اچھا، پھر یہ ہے کہ سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں کہ صدارتی جو امیدواران ہوں گے وہ ہوں گے پارٹیز سے، مختلف پارٹیز سے. فار ایگزامپل پی ایم ایل این ہے یا پی 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 ہے یا پی ٹی آئی ہے یا ہم جیسی کوئی نئی جماعت ہے، ان کا اگر صدر بن بھی جاتا ہے تو وہ تو اس کی تو کوشش ہوگی کہ وہ اپنی جو کابینہ تشکیل دے تو اس میں وہی اپنے لوگ رکھے جو اس کی پارٹی کے لوگ ہیں. تو یہ بات کچھ مختلف کس طرح سے ہوگی؟ مختلف اس طرح سے ہوگی کہ جیسے اچھا اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو صدارت امیدوار ہوں یا جو صدر ہو کسی پارٹی سے تعلق ہوگا. بے شک پارٹیاں بھی اپنی جگہ موجود ہوں گی تو اور ان کے امیدوار بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، اچھا پارٹیوں کا اثر رسوخ بھی ہوگا. لیکن چونکہ یہ ایک کھلا میدان ہوگا نا، اس میں یہ آپ کی جتنی بھی عوام ہے وہ سارے کے سارے اور بلا کسی پریشر کے وہ ووٹ آتے ہیں. تو پھر یہ جو اپنا دھاندلی کے امکانات ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو آپ نے بات کی کہ پھر وہ تو وزیر اعظم جب الیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ بھی اپنی کابینہ کی تشکیل کے لیے اپنی پارٹی کے لوگوں کو اور ان لوگوں کو جو اس مطلب ساتھ رہے ہوتے ہیں ان کو سلیکٹ کر لیتا ہے. اچھا، اب یہاں پر ایسا ہوگا کہ یہ سمجھ لیے کہ یہ میدان اور وسیع ہو جائے گا. اچھا، صدر کے پاس اور زیادہ مطلب اختیارات بھی ہوں گے اور چوائسیز بھی ہوں گے. اور اس کے بعد یہ پریشر نہیں ہوگا کہ چونکہ پارٹی سے وہ الیکٹ ہوا ہے تو ایک پارٹی کا پریشر، یعنی کہ پارٹی کے مفاد میں فیصلے کرنے کی بجائے وہ ذاتی رائے سے یا ملکی مفاد میں ہوگا. اگر وہ صدر جو ہے وہ ایک دیانتدار ہے اور مخلص ہے ملک کے ساتھ، مخلص ہے اور وہ
امید یہی کی جاتی ہے کہ جب عوام منتخب کریں گے تو وہ کسی مخلص شخص کو اس شخص کو کریں گے کیونکہ ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہوگا، کوئی دباؤ نہیں ہوگا پارٹی کا یا کسی کا، وہ آزاد ہوں گے. اچھا آپ سے یہ جو میں سوالات کر رہا ہوں یہ نہ سمجھیے کہ مجھے پتہ نہیں، مجھے سب کچھ پتہ ہے. میں عوام جو ہماری آڈینس ہے، ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے آپ سے پوچھ اب آپ کو مجھے بہت زیادہ پتہ آیا ہے کہ آپ تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ تو آپ پھر ہماری آڈینس نہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ مجھے پتہ نہیں. لیکن یہ بات ہے تو پھر ہماری آڈینس بھی کلیم کرے گی کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں تو آپ سے بھی زیادہ پتہ ہے. تو ہم آپ کو کیوں دیکھیں؟ ہاں جی آپ ہمارا پروگرام کیوں دیکھیں؟ جی آپ کو اتنا پتہ تو آپ کیوں دیکھیں؟ چلیں پتہ بھی ہے تو دیکھ لیں، شاید کوئی نئی بات مل جائے مس رفعت سے یا مجھ سے. یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کتنا پتہ ہے اور آپ کو کتنا پتہ ہے. بات یہ ہے کہ ہم اس وقت اپنے ویوز ایکسچینج کر رہے ہیں، اور ویوز ایکسچینج کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ سمجھیں کم سے کم ہم 100 لوگوں کی بھی فرض کر لیں اگر نمائندگی کر رہے ہیں تو ہم دو ڈفرینٹ یا یہ کہ کہاں پہ میری کوئی غلط سوچ ہے یا آپ کی کہاں پر ہے. ابھی یہ وہ جگہ آ چکی ہے جہاں سے ہم نے گرم جامن کھانے، میں لینے جاتا ہوں، لاتا ہوں گرم جامن، لیکن پہلے ہم یہ بات پوری کر لیں. میں پہلے یہ بات کر دوں آڈینس سے کہ آصف نواز صاحب جو ہیں یہ بھی ایک پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین ہیں، تو ان کی بہت زیادہ معلومات یہ حصہ ویسے حذف کیا جائے گا. ایڈیٹر صاحب سے درخواست ہے میری کہ یہ جو چیز ہے یہ بیچ میں سے آپ کھاتی جائیں. اچھا جائیں اب گرم گرم گلاب. اچھا میں لے کے آتا ہوں گلاب جامن. پہلے بات مکمل کر لیجیے جو آپ بتا رہی آپ نے تھی. تو مجھے بلا دیا کہ میں کیا بات کر رہی تھی. آپ یہ بات کر رہی تھی کہ جو صدر ہوگا نا اس کے پاس اختیارات بھی ہوں گے اور چاہے اپنی پارٹی کے اختیارات بھی ہوں گے اور آپشنز بھی ہوں گی. وہ چاہے اپنی پارٹی میں سے لے لے، وہ کہیں کسی یعنی کہ کسی یونیورسٹی سے لے لے. اسے لگتا ہے کہ ایجوکیشن کے لیے اس نے کہیں مطلب کسی یعنی کہ اگر فار ایگزامپل اسے ایجوکیشن منسٹر بنانا ہے تو کسی ایسے شخص کو بنا سکتے ہیں جس کا تعلیمی نظام میں اچھا خاصا تجربہ بھی ہو، ان کی تعلیم بھی ہو، اہلیت بھی ہو اور معاملات کو وہ سمجھتے ہوں. اور اسی طرح سے کہ اگر کسی کو ہیلتھ منسٹر بنانا ہے تو کسی ایسے شخص کو لگانے کی بجائے کہ جس کا صحت کے ساتھ یا تعلق ہی نہ ہو، ادارہ صحت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو دور دور تک، اور وہ اپنا علاج کروانے کے لیے باہر جاتا ہو، تو کوئی ایسا شخص لگایا جائے جو کہ ہیلتھ سے وابستہ ہو تاکہ اسے نظام کا بھی پتہ ہو اور نظام میں جو لوپ ہولز ہیں، جو خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو کرپشنز ہیں، تو ان کا بھی اسے اندازہ ہو کہ وہ کیا ہیں، تاکہ انہیں کنٹرول کرنے کے لیے وہ پالیسیز بنائیں اور ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کریں اور آگے لے کے آئیں جو کہ ایسے معاملات کی روک تھام کے لیے اپنا کردار سر انجام دیں. جی میڈم ریفر یہی کہ بالکل. تو اس سے ایک چیز ہو جائے گی نا کہ صدر جو ہے وہ پریشر سے بالکل آزاد ہوگا، وہ اپنے فیصلے کرنے میں پریشر سے آزاد ہوگا، اور وہ اپنی کابینہ جو ہے وہ کہیں سے بھی جہاں سے بھی اسے بہتر لوگ ملیں گے، چاہے وہ ملک سے باہر بھی اگر کچھ پاکستانی ایسے ہیں جو اپنی خدمات دے رہے ہیں تو وہ صدر اگر چاہے گا تو ان کو بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کچھ کریں. میرا یہ جو ذاتی تجربہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ پاکستان کے لیے زیادہ ہمدرد بھی ہیں، ان کے یہ جذباتی وابستگی بھی ہے، اور چونکہ انہوں نے ایک فرق جو نا واضح طور پہ دیکھا ہوتا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے اور باہر رہتے ہوئے، اور کیا کیا کمی ہے ہمارے ملک کے اندر، کیا ہم کیوں پیچھے ہیں، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے جو روٹس ہیں یا ہمارا جو روٹ ایریا ہے، جو ہمارا ہوم ٹاؤن ہے، وہ بھی اسی طرح سے گرو کرے، ترقی کرے اور وہ پروگریس کرے، اور اس کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں نظام کو چلانے کے حوالے سے بھی، کیونکہ انہوں نے ایک متبادل اور بہتر نظام کو اندر رہ کے دیکھا ہوتا ہے. تو اچھا اب آپ ایسا کریں کہ گلاب جامن گرم گلاب جامن لے کر آئے، اس کے بعد پھر ہم بات کو آگے. جی ناظرین یہیں سے ہم بات آگے کنٹینیو کریں گے. میں ذرا جامن لے آؤں. تھینک یو. السلام علیکم ناظرین، ہم نے گرم جامن کھائے. جی میم مزہ آیا آپ کو؟ بہت مزہ آیا. شوگر لیول مینٹین ہوا آپ کا؟ انرجی آئی؟ بہت انرجی آ گئی، اور اتنی خوبصورت اور موسم میں جہاں ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے، تو بھی یہ تو
شکریہ بنتا ہے آپ کا. تھینک یو. اتنی مزیدار. یو آر ویلکم. اگر آپ ایسے ہی ہمیں جو نا وہ مزید اچھی معلومات سے مستفید فرماتے رہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو مزید جامن کے بہت ساری چیزیں کھلائیں گے. چلیں اب ہم آ جاتے ہیں واپس صدارتی نظام کی طرف. صدارتی نظام کی طرف. جی جی. اچھا میڈم، صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام میں فرق کے حوالے سے ہم جو نا بات کر رہے تھے، اور ابھی تک یہ جیسا آپ نے بتایا کہ ہم نے جو آبزرو کیا ہے جو ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے، وہ ایسا صدارتی نظام کیا ہے پاکستانی عوام نے جس میں ہمیں عوام کا جو ہے وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ ابھی تک نہیں ملا. وہی جو فوجی حکمران، فوجی آمر کہہ لیں، انہیں ڈکٹیٹرز کہہ لیں، یا جو بھی چلیں اس وقت کی ضرورت تھی اس کے مطابق. تو ابھی جو نظام آنے جا رہا ہے پاکستان میں، اس میں ڈائریکٹ الیکٹ ہوں گے پریزیڈنٹ پاکستانی عوام کے تھرو. تو یہ نظام دنیا کے اور کن کن ممالک میں رائج ہے، مجھے تھوڑا سا بتائیے. یہ دیکھیں آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے کہ کسی چیز کو اب یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے ملک میں تو یہ مطلب اس طرح سے اس شکل میں صدارتی نظام یعنی اپنی اصلی شکل میں تو صدارتی نظام نہیں رائج رہا ہے. تو ہم اب یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کس طرح یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیسا نظام ہے اور یہ مطلب کون سے ممالک ہیں جہاں یہ نظام رائج ہے اور اس نے اس نظام کے تحت کس حد تک ترقی کی ہے. تو اب جب ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں جہاں پہ دیکھتے ہیں دنیا میں، تو یہ ترقی یافتہ ممالک جو ہیں ان تمام میں صدارتی نظام بھی رائج ہے. امریکہ میں صدارتی نظام ہے آپ کو پتہ، اور آپ کے فرانس میں بھی صدارتی نظام ہے. اس کے علاوہ رشیا میں صدارتی نظام ہے، اور اگر ہم اسلامک کنٹری میں دیکھیں تو ترکی میں بھی صدارتی نظام ہی ہے. اور یہ سارے ممالک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے ایک خوشحال ممالک ہیں، ترقی یافتہ ہیں، اور یہاں پہ کوئی اس طرح کے مسئلے مسائل نہیں ہیں جس طرح کے ہم فیس کرتے ہیں کہ ہماری ترقی جو ہے ہم بالکل منجمد حالت میں ہے، ہم آگے بڑھ نہیں پائے. اچھا، ایک ٹرم آج کل سننے کو مل رہی ہے اسلامی صدارتی نظام. ٹھیک ہے، آپ نے جو مثالیں دی ہیں ان میں سے ایک تو چلے ٹرکی تو ہو گیا مسلم ملک ہے، باقی جو ممالک ہیں غیر مسلم ہیں. تو صدارتی نظام میں اور اسلامی صدارتی نظام میں کیا فرق ہے؟ اچھا، ٹرکی میں جو یہ نظام رائج ہے تو یہاں پر بھی پہلے یہ نظام تھا، یہاں پہ وزیر اعظم ہوا کرتے تھے. اچھا. لیکن ٹرکی نے بھی دیکھا کہ ان کو بھی اس طرح کے کچھ معاملات ہوئے، اس طرح کی مشکلات پیش آئیں، تو اس کے بعد انہوں نے اس کو کنورٹ کیا ہے. اچھا، وہاں پہ بھی ریفارم ہوا ہے. جی، یہ صدارتی نظام لے کر کے آئے ہیں اب یہ. ٹھیک ہوا. تو آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ اسلامی صدارتی نظام ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمارے یعنی اسلام میں جو یہ خلافت والا نظام ہے، یہ کافی یعنی کہ قریب ہے صدارتی نظام سے قریب ہے. یعنی کہ وہاں پر بھی اس طرح کے اسلام میں کوئی یہ پارلیمانی سسٹم کی یا جس کو ہم مغربی طرز جمہوریت کہتے ہیں، اس کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے. وہاں پر بھی ایک یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ ایک شخصی حکمرانی پائی جاتی ہے. اور فرق صرف یہ ہے کہ صدارتی انتخاب میں یہ جو ہے اس میں عوام جو ہے وہ بلا واسطہ حصہ لیتی ہے، اور بلا واسطہ یعنی وہ خود منتخب کرتی ہے اپنے لیے صدر. ٹھیک ہو گیا. ملک کی حکومت چلانے کے لیے. اور خلافت میں یہ انتظام ہوتا ہے کہ اس میں ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یعنی اسی معاشرے اسی مملکت سے چنے جاتے ہیں، اور معزز لوگ اور شفاف لوگ نوٹوریس لوگ، اور وہ پھر ایک انتخاب کرتے ہیں خلیفہ. تو اس یعنی کہ صدارتی بالواسطہ اس میں حصہ لیتی ہیں. جی، لیکن اس میں یہی ہے یعنی کہ یہ چیز کامن ہے کہ ایک شخصی حکمرانی ہے.
اچھا، شخصی حکمرانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی سیاہ اور سفید کا مالک ہے. اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ کچھ قاعدے قوانین ہوں گے، اس کے مشیر یا جو اس کی کابینہ ہوگی وہ سارے مل کر کے، لیکن وہ اتنا بااختیار ہوگا کہ اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، کوئی اصلاحات لانا چاہتا ہے، تو اس کو اس طرح کی رکاوٹیں نہیں ہوں گی جیسے کہ ابھی موجودہ سسٹم میں فیس کرنی پڑتی ہے. اور جیسے ہمارے موجودہ یعنی کہ آپ کے کہنے کے مطابق جو خلافتی نظام خلافت ہے اس میں ایک کمیٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کی جس پہ عوام کا اعتماد ہوتا ہے، جو کہ منتخب کرتی ہے خلیفہ جی. اور خلیفہ جو ہے وہی ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہوتا ہے. تمام فیصلوں کا اختیار اسے ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں جو پارلیمانی نظام رائج ہے اس میں جو اختیارات ہیں وہ جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، جو کہ صدر پاکستان ہے، اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ جو ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے، جو پرائم منسٹر ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں سارے. He has to govern and he has to make the policies suggested by his companions. دیکھیے ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا وزیر اعظم کے پاس اختیارات ہونے کے باوجود وہ بے اختیار ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کوئی بل وغیرہ پاس کرنا ہوتا ہے تو وزیر اعظم اس وقت کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ پارلیمنٹ میں آتا ہے وہ بل، اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے. اس ووٹنگ کے دوران بھی سم ٹائم وزیر اعظم کو بلیک میلنگ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، یہ خود اس کے اپنے نمائندے بھی کر سکتے ہیں. پھر اپوزیشن کے لوگ جو ہوتے ہیں اور اگر اس کے پاس اکثریت نہیں ہے اس طرح کی تو پھر اس کے لیے وہ بل پاس کرانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یعنی اگر وہ کوئی اصلاحات لانا بھی چاہتا ہے تو نہیں لا پاتا ہے کیونکہ وہ اس کو پہلے پارلیمنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. جبکہ صدارتی نظام میں وہ جو بھی کرنا چاہے گا، جو بھی اصلاحات لانا چاہے گا، اس کے لیے اس کے پاس اختیارات ہوں گے. وہ اپنے محتاج نہیں ہوگا، وہ مشاورت تو کرے گا لیکن وہ اپنے فیصلوں میں اس کو خود محتاج نہیں ہوگا. جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے بھی کئی بار پبلکلی آ کر کے یہ بات کہی ہے، ایڈمٹ کیا ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں بہت کچھ لیکن میں اس نظام کے آگے بے بس مفلوج ہو گیا ہوں. بالکل ایسے جیسا کہ انہوں نے نیب کے رولز بنائے جو ہماری بیوروکریسی ہے اس کے لیے، لیکن یہ کہ ہماری جو افسر شاہی ہے انہوں نے اتنا مجبور انہیں کر دیا، نظام کو اس طرح سے جیم کر دیا کہ انہیں وہ پہلے تو 2 کروڑ تک کی کرپشن جو ہے وہ معاف کرنا پڑی اور اس کے بعد وہ بھی رولنگ ختم کرنا پڑی. تو نظام کو چلانے کے لیے وہ بلیک میل ہوئے اور جگہ جگہ پہ ہوئے. اور یہ تو آپ درست فرما رہی ہیں کہ ہمیں دیکھنے میں چیزیں آتی ہیں. اچھی جو نظام خلافت ہے اس کی ہمیں سمجھ آ گئی، جو صدارتی نظام ہے اس کی بھی سمجھ آ گئی. تو آپ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ یہ صدارتی نظام پاکستان میں جب آئے گا تو اس کے بعد کیا ہماری اچھا یہ ترقیاتی کاموں کا کیا ہوگا اس نظام سے؟ کہ ابھی یہ ہوتا ہے کہ ترقیاتی منصوبے پیش کیے جاتے ہیں MNAs MPs کی طرف سے اور ان کے اگینسٹ انہیں فنڈز ایشو کیے جاتے ہیں اور وہ ان ترقیاتی منصوبوں پہ کام کرواتے ہیں. تو کیا ترقیاتی کام اس سے رک جائیں گے یا مزید بہتر ہوں گے؟ وہ کون کرے گا؟ یہ آپ نے بہت بہترین سوال کیا، بہت اچھا سوال کیا ہے. یقیناً لوگوں کے دماغ میں بھی یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ پھر وہ کس طریقے سے ہوگا. اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جس کو ہم بلدیاتی نظام کہتے ہیں، یعنی یہ بالکل ہر علاقے میں اس علاقے میں رہنے والا ہی نمائندہ جو ہے نا بہتر سمجھ سکتا ہے کہ اس کے مسائل کیا ہیں، اسے کس چیز کی ضرورت ہے. تو یہ یعنی صدارتی نظام میں یہ نظام جو ہے یعنی بلدیاتی نظام جو ہے یہ بھی اس کو زیادہ اختیارات مل جاتے ہیں. یہ بھی یعنی کہ با اختیار ہوتا ہے اور اس کے نمائندے ہر علاقے کے اپنے نمائندے جو ہے وہ سارے مطلب اس علاقے میں کس چیز کی ضرورت ہے، کہاں پہ کس ترقیاتی سڑکیں بننی ہیں یا یہاں پہ کوئی پانی کے مسائل ہیں یا یہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے یا ایجوکیشن ہے، اسکول چاہیے. تو یہ بلدیاتی نظام رائج ہوگا جو کہ زیادہ اختیارات کے ساتھ ہوگا اور وہ اس کو دیکھیں گے. تو اس طریقے سے یہ جو ہے ترقیاتی کام جو ہے وہ اور بہتر طریقے سے ہو سکیں گے کیونکہ جس علاقے میں آپ جہاں رہتے ہیں آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے کا کیا مسئلہ ہے. یا میں جہاں رہتی ہوں مجھے معلوم ہے کہ میرے علاقے میں کس چیز کی کمی ہے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے جاری ہوگا. اور ایک چیز
میں یہ چیز ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ بھئی صدارتی نظام بات ہو رہی ہے پارلیمنٹ، کیا چیز زیادہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، اور کون لوگ ہیں جو اس کے فیور میں بات کر رہے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں. ہم یہ دیکھیں گے تو اس سے ہمیں بآسانی اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی چیز پاکستان کے لیے بہتر ہے اور کون سی یہ کچھ لوگ ہیں جو ان کے مفاد میں ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ہے کہ کون لوگ ہیں جو چیخیں مار رہے ہیں، مطلب وہ نہیں چاہتے کہ یہ نظام آئے، یہ چاہتے ہیں کہ وہ پرانا نظام چلتا رہے، اور انہوں نے جو ان کا ایک برادری سسٹم ہے یا اپنے کسی یعنی کہ پچھلے کسی کے نام کے اوپر وہ الیکشن جیتتے آ رہے جو بھی ہیں، بینیفیشریز ہیں اس نظام سے. ہیں. میں یہاں نام نہیں لینا چاہ رہی ہوں کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے، سب جانتے ہیں کہ کون سی پارٹیز ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے، اور ان کو ظاہر ہے کہ یہ نظام سوٹ نہیں کرتا ہے. تو اس شور و غل دیکھیں کہ کہاں سے اٹھ رہا ہے، کہاں سے اس کی مخالفت ہو رہی ہے. ایک تو دل کے جان سے اٹھتا ہے جی، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا نظام جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ ہم تو صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے یعنی نظریہ یہی ہے اور ہماری خواہش یہی ہے کہ وہ ہر وہ چیز ہو جو پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے لیے بہتری اور فائدے کے لیے ہو. جی اچھا، آئیڈیلی یوں نہیں ہونا چاہیے کہ جو عوامی نمائندے ہیں وہ صرف اپنے علاقوں یا اپنے لوگوں کے حوالے سے جو ترقیاتی کام ہونے والے ہیں وہ منصوبے پیش کریں اور منظوری کے بعد تمام تر فنڈز اور اختیارات صرف اور صرف وہ ترقیاتی کام کرنے والے اداروں کو دیے جائیں، ٹھیک ہے، جو کہ دوسرے اداروں کو یا دوسری کمپنیز کو بھی بیچ میں شامل کریں اور وہ کام کروائیں، اور تاکہ جب احتساب ہو تو ان اداروں کا احتساب ہو کہ آپ کو پیسے دیے گئے تھے، آپ نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو کس معیار کا کیا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے اگر لوکل گورنمنٹ میں بھی ایون فنڈز دیے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی کرپشن کی چانسز ہیں، اور ڈائریکٹ اگر اداروں کو دیے جائیں گے تو ان کی پھر آپ ان کا احتساب کر سکتے ہیں. لیکن بات وہی آ جاتی ہے نا، پھر وہی جواب دہی کا عمل آپ کا کتنا اسٹرانگ ہے، کتنا مضبوط ہے وہ نظام آپ کا. جی کہ اس میں پھر اگر آپ کا نظام پورا مضبوط ہوگا، جواب دہی کا معلوم ہوگا کہ اس کی جواب دہی کرنی ہے، جی تو پھر یہ ہے کہ پھر چانسز کم ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ختم تو نہیں ہو سکتی ہے ایک دم سے. جی لیکن یہ ہے کہ اس کے کم سے کم چانسز ہو جاتے ہیں. جی تو اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو کو ہم جی بالکل گرم جامن کھانے کے بعد ہمارا وہ شوگر لیول تو مینٹین ہو گیا، لیکن یہ کہ لانگ ڈرائیو ساتھ ساتھ ہماری چل رہی ہے. یہ ہمارا لانگ ڈرائیو کے سلسلے کا پہلا پروگرام ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ خامیاں ہوں، اس میں ریکارڈنگ میں بھی کچھ مسائل آ رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے دوستوں اور دیکھنے والوں سے امید ہے کہ وہ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو صرف نظر کریں گے. جی صرف نظر نہیں بلکہ پوائنٹ آؤٹ کیجیے، ہمیں بتائیے تاکہ ہم اگلے پروگرامز میں بتائیں بھی کہ کہاں پر آپ کو مطلب اچھا نہیں لگا یا ہم نے کہاں پر غلطی کی. ویسے تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو چل جاتی ہیں، لیکن ہاں آپ بڑا بلنڈر نہیں تو آئی ہوپ کہ ایسا نہیں ہو. تو اب ہم پھر جا رہے ہیں، اور کیونکہ موسم بھی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بہت ہی کلاؤڈی سا ہو رہا ہے اور وقت بھی تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، تو شاید آپ لوگوں کو دیکھنے میں کچھ دشواری ہو. ہماری شکلیں کیا دیکھنی ہیں آپ نے، ہماری باتیں سنیے اور اپنی باتیں بیچ میں شامل کیجیے تاکہ ہم جو ایک اچھی آواز، حق سچ کی جو آواز ہے اور کوئی جو اچھی رائے ہے اور اپنے اس چینل کے توسط سے پر تک پہنچا سکیں، متعلقہ لوگوں تک پہنچا سکیں، اور یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ کچھ کارآمد ثابت ہو. اور ایک چیز اور ہے کہ آپ لوگ بھی مختلف موضوعات چل رہے ہوتے ہیں، آپ کس موضوع پہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ اپنی رائے اور اس پہ اپنی معلومات بھی پیش کریں، اس پہ پروگرام کریں، تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ ان موضوع پہ بات سننا پسند کریں. اگر آپ کوئی اچھی اور قیمتی رائے دیں گے پروگرام کو امپروو کرنے کے حوالے سے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم اگلے پروگرامز میں شامل کریں گے. یہ لانگ ڈرائیو پروگرام
یہ ہماری جو فرسٹ ایپیسوڈ تھی، اور انشاءاللہ اگلے بہت انٹرسٹنگ اور اچھے اچھے ٹاپکس کے ساتھ، اسی طرح کے اچھے اور مفید معلوماتی پروگرامز کے ساتھ اور ٹاپکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.